बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। सूरतुल अनाम पर गुफ्तगू हो रही है। कल हमने 81 और 82 आयात पर गुफ्तगू करवाई अपने अहद के मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और मुमताज़ उलमा इकराम से। आज हम 83 और 84 आयात पर इंशाअल्लाह बात करेंगे। कल जो बात हो रही है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या, आपकी गुफ्तगू, आपका मुकालमा, आपका इस्तिदलाली रंग वो सामने आ रहा है। गुफ्तगू हो रही है, मुशरिकीन से गुफ्तगू हो रही है। सूरतुल अनाम हम कई मरतबा बात कर चुके हैं कि सूरतुल अनाम मुशरिकीन मक्का से को तौहीद का पैगाम दिया जा रहा है इस सूरत के ज़रिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया जा रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर बात करते करते, दलाइल देते देते अब वो यहाँ तक पहुँचे कि तुम ये कहते हो कि मैं तुम्हारे खुदाओं से नहीं डरता, अल्लाह की सिफ़ात में तुम शरीक करते हो अपने माबूदों को, तो होना तो ये चाहिए था कि तुम डरते। तुम खुदा की सिफ़ात में शामिल कर देते हो इन खुदाओं को, तो तुम उल्टा मुझसे कह रहे हो। ये कैसी ये नाइंसाफ़ी की बात है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि अच्छा ये बताओ, फ़अय्युल फ़रीक़ैन अहक़्क़ु बिल अम्न, ये बताओ कि हम दोनों में से अमन का और बेखौफी का मुस्तहिक़ कौन है। अगर तुम इल्म रखते हो तुम ही बताओ। मामला उन पे छोड़ दिया गया। यह है इस्तिदलाली रंग। कल भी बहुत अहम बात हुई कि जो तौहीद खालिस का अमली मुजाहरा करते हैं, ईमान रखते हैं, वो एक तो बेखौफ होते हैं और हालत अमन में होते हैं। वो फ़र्द हो या माशरा या रियासत या उम्मत, तौहीद खालिस। ख़वातीन व हज़रात, बार बार जिक्र हुआ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा अल्लाह की तरफ कर लिया, यकसू हो गए। अल्लाह ताला ने उन्हें कभी मायूसी होने नहीं दिया। अल्लाहु अकबर। यानी जो लोग अल्लाह की तरफ अपना रुख सीधा कर लेते हैं वो कभी मायूस नहीं होते, वो कभी खौफज़दा नहीं होते, वो कभी बेइत्मीनानी का शिकार नहीं होते। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाहु अकबर। कुरान करीम इरशाद फरमाता है अल्लाह के जिक्र से क़ुलूब को इत्मीनान मिलता है। और अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं, उन्हें ना खौफ होता है और ना हुज़्न। कुरान करीम कई मरतबा ये बात बयान फरमा रहा है। ख़वातीन व हज़रात, फिर पिछली आयत का जो खात्मा हो रहा था, इख्तिताम हो रहा था, वो हो रहा था कि अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू, जो लोग ईमान लाए और इन्होंने अपने ईमान को आलूदा नहीं किया शिरक से। यहाँ जुल्म का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जुल्म का यहाँ पर माना शिरक के हैं। तो उनके लिए क्या है, उलाइका लहुमुल अम्न, वही अम्न उनको हासिल हुआ, वही अम्न याफ्ता हैं, और वहुम मुहतदून, और वही हिदायत याफ्ता हैं, वही राह रास्त पर हैं। तो ईमान शिरक का तज़ाद है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अहले ईमान शिरक का मुर्तकिब हो जाए, न शिरक खफी और न शिरक फिस सिफात। ख़वातीन व हज़रात, अब ज़रा सी बात आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं मुशरिकीन के साथ कि देखो हम तुम्हें दलाइल दे रहे हैं, बाकायदा दलाइल दे रहे हैं, लेकिन तुम मान कर नहीं दे रहे हमारी बात को। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुज्जतें बताईं क्या कि वो अपनी कौम के सामने पेश करें। फिर अल्लाह ये फरमाता है कि हम जिसे चाहते हैं उसे बुलंद मर्तबा अता करते हैं। गोया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब बुलंद मर्तबा अता हुआ, आप अबुल अंबिया, अल्लाहु अकबर, आपकी औलाद इसहाक नबी, इसहाक की औलाद याकूब नबी, याकूब की औलाद यूसुफ नबी। तो ये तो तमाम जो कमालात हैं, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये मर्तबा खुद हासिल नहीं हो गया, हमने ये मर्तबा अता किया है। हम जिसे चाहते हैं उसका रुतबा बुलंद कर देते हैं।
ایک یہاں پر یہ نقطہ ذرا اس کو بھی کھلوائیں گے اپنے معزز علماء سے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں دانا اور علیم ہے، یہاں بات ہوئی حکیم اور علیم، دو صفات خاص طور پر رکھی گئی ہیں۔ پھر ابراہیم کو ہم نے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور راہ راست بتائی۔ اسحاق اور یعقوب، اسحاق کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا بنی اسرائیل کے انبیاء کا ذکر مقصود ہے یہاں؟ پھر یہاں پر بات ہوتی ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے، ابراہیم سے پہلے نوح علیہ السلام کو راہ راست بتائی تھی۔ ذریت کی بات ہو رہی ہے تو ذریت ابراہیم یا ذریت نوح، کس کا ذکر اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرما رہا ہے؟ پھر ہم اپنے معزز علماء سے دریافت یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے انہی کی نسل سے حضرت داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت بخشی، اور اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ کیا رسالت ان کی نیکیوں کا بدلہ تھا یا کوئی اور معاملہ ہے؟ داؤد و سلیمان کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ داؤد و سلیمان کو تو سیاست میں بھی آگے تھے، ان کو تو اقتدار بھی دیا گیا، حکومت دی گئی، ملک دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عنایتیں کس کس طرح ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہا ہے ان آیات میں، اور ان آیات کو ہم جوڑیں گے حالات حاضرہ سے۔ دو معزز علماء ہمارے ساتھ کراچی میں تشریف فرما ہیں۔ خواتین و حضرات، بہت اہم نام ہمارے ملک کا، ہمیشہ ہم ان دونوں افراد سے سیکھتے ہیں۔ تشریف فرمائے محترم مفتی محمد نجیب خان صاحب، سب آپ سے واقف، بڑا محبوب نام، بڑا مقبول نام، خواتین و حضرات فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، صاحب نگاہ، اور میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے وہ نوجوان علماء کہ جو دنیاوی تعلیم سے مراد یہ ہے کہ جو آج جو علوم جدیدہ ان پر جو گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ آپ فائنانس کے ایک بڑے آدمی ہیں، ہمارے ملک کے اسلامک فائنانس کو بہت جانتے ہیں، جدید بینکاری، اس پر بہت کام ہے آپ کا۔ ایسے جدید ذہن رکھنے والے علماء کو دین کا خادم ہونا چاہیے۔ مفتی نجیب صاحب اسی قبیلے کا ایک فرد ہے۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان تشریف فرما ہے مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا استدلالی رنگ، جس طرح آپ بیان کرتے ہیں قرآن کریم کی تفسیر کو قرآن کریم سے، یہ آپ ہی کا خاصہ۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ آج کی آیات 83 اور 84 سورہ انعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں،
حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور انہی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، قبلہ مفتی نجیب صاحب کی خدمت میں پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ مسلمانوں کے علاوہ کس مذہب کے پیروکار قیامت سے پہلے سور پھونکے جانے پر ایمان رکھتے ہیں؟ مسیحی، ہمارے عیسائی بھائی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، 4 عورتوں سے نکاح کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ نساء میں یا سورہ نحل میں یا سورہ مریم میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343 یا 00922 ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ مفتی صاحب، کل کا ذکر آگے بڑھ رہا ہے مسلسل۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے میں عطا کی۔ اچھا، حجت، ابھی حجت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ دلائل کو حجت قرار دیا جا رہا ہے یا ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کو؟ ارشاد۔ ابراہیم علیہ السلام کی نبوت جو ہے وہ حجت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی نبوت میں وحی کی روشنی میں جو ان کو دلائل عطا کیے گئے وہ یہاں مراد ہے۔ اچھا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو یہ چیز ہوئی ہے، یہ کوئی ابراہیم علیہ السلام کے فکری ارتقاء کا نتیجہ نہیں تھا کہ کوئی فکری ارتقاء ہوا، بلکہ نبی تو بنیادی طور پہ فطرتی طور پہ وہ موحد ہوتا ہے، وہ توحید پرست ہوتا ہے، وہ فطرتی طور پہ توحید پرست ہوتا ہے، اور پھر اللہ جل شانہ اس کو روشنی سے مزید روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ وحی کی روشنی نور علی نور ہوتی ہے، سبحان اللہ، وہ تاریکی میں نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ پہلے تاریکی میں ہوتا ہے اور پھر تاریکی سے کوئی اس کو روشنی کی طرف لے کر آتا ہے، پہلے اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی نبی۔ اور یہی وہ وجہ ہے جس کی بنا پہ علماء عقائد کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر کسی کے پاس نبی کی نبوت نہ بھی پہنچی ہو تو توحید کا اقرار اس پہ واجب ہے، کیونکہ یہ فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے کہ وہ کائنات کے بنانے والے کو مانے، تو یہ اس کو مانے گا۔ تو اب اللہ جل شانہ نے یہاں پر یہ بتایا کہ دیکھیں یہ ہم نے ان کو یہ عطا کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نبوت وہ انعام ہیں جو اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں ان برگزیدہ بندوں پہ یہ عطا فرماتے ہیں، تو اللہ جل شانہ نے یہ ان کو عطا فرمایا۔ اور پھر ہر نبی کو جو معجزہ دیا جاتا ہے وہ بھی اس قوم کے اعتبار سے دیا جاتا ہے۔ نبی کی دعوت کا انداز ہمیشہ مخاطبین کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ مخاطبین کا انداز اگر وہ استدلالی انداز سمجھتے ہیں تو نبی استدلالی انداز اختیار کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے وحی کی رہنمائی اسی دور میں آتی ہے، جیسا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ خود استدلالی انداز کو سمجھتی تھی، اور اس زمانے کا عرف یہ تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے عملی طور پہ بھی اور قولی طور پہ بھی وہی دلائل کے ذریعے جو ہے وہ پیش کیا۔ اس سے پہلے آیات تھیں وہ بیان کیا، تو وہ جو استدلالات ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کی عقل، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں یہ ان کی اپنی کوئی عقل کی طرف سے نہیں، یہ اللہ نے ان کو عطا کیے تھے، اللہ جل شانہ کی طرف سے روشنی آئی تھی، وہی کی روشنی میں انہوں نے یہ دلائل پیش کیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایسا نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے عقلی طور پہ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں، یہ خالصتاً وحی کی روشنی تھی، اور کیونکہ اس وحی کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی اس ایمان کو مزید نکھار کے پیش کرتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جو دعوت دی ہے اس دعوت میں جتنے دلائل اور حجتیں اختیار کی ہیں جو اس سے پہلے گزری ہیں ساری کی ساری، وہ اللہ جل شانہ بیان کیا یہ ہمارا انعام تھا، یہ ہماری طرف سے یہ انعامات عطا ہوئے تھے وحی کی روشنی میں۔
تو یہ سارے کے سارے انعامات جو ہوتا ہوئے یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہیں، اور یہ استدلال، یہ دلائل جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیے یہ ہماری طرف، اور ایسا نہیں تھا کہ ابراہیم کبھی بھی کسی اور اس میں تھا، نہیں، ابراہیم ہمیشہ سے توحید پرست تھے، اور یہ کسی فکری ارتقاء کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ہاں ان کی دعوتی ارتقاء کا نتیجہ تھا کہ وہ استدلال اس طرح گریجولی مختلف موقعوں پہ مختلف استدلال موقع محل کے اعتبار سے وہ دیتے چلے گئے۔ یعنی دلیل پیش کرنا سنت انبیاء ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، موقع کے دیکھیں، موقع شناسی، مردم شناسی، مزاج شناسی انبیاء کی دعوت کی سنت ہے۔ حکمت یہ حکمت ہے ہی، حکمت مجموعہ کس حکمت ہے، کس موقع پہ کتنی بات کرنی ہے، کس دلیل کے ساتھ کرنی ہے، اس کو کس دلیل سے سمجھانا ہے، یہ ہے حکمت۔ تو نبی کی دعوت ہمیشہ حکمت کے ساتھ اور استدلالی رنگ کے ساتھ، استدلالی رنگ کے ساتھ ہوتی ہے، دلیل کے ساتھ۔ جو زندہ رہا وہ دلیل پہ زندہ رہا، جو ہلاک ہوا وہ دلیل کے ذریعے ہلاک ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں سوال اٹھاؤں اس سلسلے میں مزید، یہاں سے ایک نکتہ جو نکل کر سامنے آیا، اس حوالے سے پہلے میں آپ سے بات کرانا چاہتا ہوں کہ دین پیش کرنے والے کا رنگ استدلالی رنگ ہونا چاہیے۔ دین جو پیش کر رہا ہے اس کا علم سامنے والے کے علم سے بلند ہونا چاہیے، اور اس کا کردار سامنے والے کے کردار سے بلند ہونا چاہیے، مخاطب کے کردار سے۔ کیا یہ نتیجہ اور یہ سبق، یہ درس ہمیں نہیں مل رہا اس آیت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام کے دعوت کے اسلوب قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں، اس سے ہمیں دو باتیں ضرور سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے مفتی نجیب صاحب نے فرمایا کہ ہر قوم میں جو انبیاء بھیجے تو ان پر جو دلائل قائم فرمائے ہیں وہ اس قوم کے عمومی مزاج کے تحت، چاہے دنیا میں کوئی بھی قوم ہو، اس کے اندر دو طرح کے دلائل ضرور ہوتے ہیں۔ ایک وہ دلائل جو کہ انسان کے اوپر جذباتی اثر ڈالتے ہیں، انسان کو اپنے عجز کا، اپنے یعنی اس دلیل کے ماورائی ہونے کا، مافوق الفطرت ہونے کا ادراک ہوتا ہے، تو انسان کے اندر ایک عجز کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک اس رخ پہ دلیل ہوتی ہے۔ اور ایک اس قوم کے اندر جس قسم کا بھی رجحان ہو، چاہے علمی رخ پر ہو چاہے عملی رخ پر ہو، اس کے اندر عجز پیدا کرتے ہیں، اور اس سے ان کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو صاحب تمہارے پاس دعوت لے کے کھڑے ہیں، ان کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے کہ جو تمہارے یہ عقلی اور علمی رخ پر، عملی رخ پر تمہارے دلائل انہوں نے ختم کر دی ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تو اس زمانے میں سحر کی چیزیں تھیں تو وہ دے دی گئیں ان کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کو بولنے کا بہت بڑا تھا ذوق، اللہ تعالیٰ نے وہ چیز عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ مسیح علیہ السلام کے زمانے میں طب کا تھا تو ان کو وہ چیز عطا فرمائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو معاملات تھے تو ایسے رخ پر دلائل بھیجے، اور اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مختلف انبیاء کو مختلف حجتیں دیتا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ارشاد فرمایا ہے کہ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ کے پاس جو ہے نا ایک بالکل الٹیمیٹ ایک دلیل ہے، اگر چاہے تو سب کو ہدایت دے، مگر وہ ایسا کرتا نہیں ہے، کیونکہ یہ کائنات اس نے بنائی اس لیے ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تو اس مناسبت سے نبی کو اس قوم کے لیے سب سے مناسب دلیل دے کے بھیجتا ہے جو دلیل خدا دیتا ہے۔ اب جب دلیل دی جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو عقلی رخ پر سارے دلائل دیے، بتوں کا جو پچھلی آیات میں ذکر آیا، اور ایک ان کو مسخر کرنے کی دلیل یہ دی کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اس میں سے زندہ سالم نکل آئے، تو اب یہ ان کے اوپر حجت تام ہو گئی کہ دیکھو ان کی دلیلیں بھی برحق ہیں اور یہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور ایک اہم بات یہ ہے اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت فرما رہے ہیں، تِلْكَ حُجَّتُنَا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ انبیاء جو آتے ہیں بِإِذْنِ، اللہ کی اذن سے آتے ہیں، جو دلیل وہ دیتے ہیں اللہ کی اذن سے دیتے ہیں، جو ان پر چیز اترتی ہے تو خدا کی اذن سے۔ یہاں سے ہمیں دعوت کے دو اسلوب نکل کر سامنے آئے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان فرما دی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ دعوت کا اسلوب یہی ہونا چاہیے کہ حکمت اختیار کی جائے گی اور بالموعظۃ الحسنہ، نصیحت کی جائے، حکمت اختیار کی جائے گی، حکمت کے رخ پر ان کو مخاطب کیا جائے گا، اور پھر موعظۃ الحسنہ کی مراد یہ ہے کہ جب انبیاء دعوت دیتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ بھائی میں تو تمہاری فلاح چاہتا ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تم میں نیکیاں پھیلے، تو موعظۃ حسنہ ہے، عمدہ نصیحت ہے۔ اور آخر میں جب ان کی طرف سے کوئی نقاش پیدا ہوتا ہے، جھگڑا پیدا ہوتا ہے، تعرض ہوتا ہے، تو دلائل بھی انبیاء کرام جو ہیں وہ اس رخ پر اختیار فرماتے ہیں، کوئی طنز نہیں کرتے،
کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتے. نہایت متانت کے ساتھ ایک دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار فرمائی, اور ایک جگہ قرآن کریم میں 17ویں پارے میں جو ذکر آتا ہے کہ ان کے بتوں کو توڑ کر بڑے کے گلے میں لٹکا کر جا کر فرمانے لگے کہ بھائی اسی سے پوچھو شاید اس نے کیا ہو. تو اب یہ سارے جو دلائل ہیں باللتی ہی احسن, حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو کہہ دیں کہ تم سب جہنم میں جلو گے, تم پر خدا کا قہر اترے گا, ایسا نہیں ہوتا. پہلے وہ پیار سے بلاتے ہیں, محبت سے بلاتے ہیں. جگہ جگہ قرآن کریم میں ذکر آتا ہے کہ وہ جب قوم پر عذاب آیا تو وہ گئے نبی اور جا کر کہا فَكَيْفَ أَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ, کہ تم کو میں بلاتا رہا لیکن اب میں کیا کروں, تم پر حسرت. تو یہ جو دلائل قائم کیے جاتے ہیں, اس سے ہمارے سامنے اسلوب نکل کر آتا ہے کہ ہمیں ان 3 اسالیب کو اختیار کرنا ہے, چاہے یہ دعوت ہم امت اجابت کو دے رہے ہوں عمل کے رخ پہ, یا ہم یہ دعوت ہم دے رہے ہوں امت دعوت کو ایمان لانے کے رخ پہ. امت اجابت کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے لیکن عمل میں کوتاہی ہے, ان کو بھی دعوت دیتے وقت ہمیں یہ اختیار کرنا چاہیے اسلوب, اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ان کو بھی دعوت دیتے وقت ہمیں اسلوب اختیار کرنا چاہیے. اور کم از کم جو داعی ہے وہ جس رخ پر دعوت دینے جا رہا ہے اس رخ پر اس کا علم اور من حیث المجموع اس کا عمل جس شخص کو وہ دعوت دینے جا رہا ہے اس سے بہتر ہونا چاہیے. یہی اسلوب ہمیشہ دعوت دینے والوں کا رہا ہے, صحابہ کرام کا بھی یہ رہا, انبیاء کرام کا بھی یہ رہا, اور نیچے تک یہ رہا. چنانچہ عموماً یہ بات کہی جاتی تھی اور ہم لوگوں نے اپنے بڑوں سے بھی سنی کہ جو مشائخ ہوا کرتے تھے, جو داعی ہوا کرتے تھے, وہ لوگوں کو فرائض کی تو تلقین کرتے تھے لیکن ان کا عمل نوافل تک پر ہوتا تھا. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ خود تو فرض بھی چھوڑیں اور دوسروں کو نفل کی تلقین کریں. خود معاملہ یہ ہوتا تھا کہ نوافل نہیں چھوٹتی تھی, تہجد نہیں چھوٹتی تھی, ذکر و اذکار نہیں چھوٹتے تھے, لیکن مخاطب سے کہتے تھے بھائی تم فرائض پورے کر لو. یہ اس رخ پر جب دعوت کا اسلوب جاتا ہے نیچے کی جانب تو سامنے والے, چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ساری باتیں کر دی ان کے قوم والوں نے, لیکن جب سامنے والوں نے, دشمنوں نے پوچھا کہ کیا وہ امانت دار نہیں ہیں, کیا وہ جھوٹے ہیں, تو یہ سب بولتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, امین ہیں وہ دیانتدار ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ داعی کا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے, داعی جو اسلوب اختیار کرے اس میں بھی حکمت ہو, اور داعی سامنے والوں کے عقل کے اعتبار سے, اس کے اعتبار سے دلائل بھی قائم کرے. اور دو بات یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ سامنے والے کو خدا کا ایک حکم سناتے ہیں مگر اسلوب آپ کا ایسا ہوتا ہے کہ اس آدمی کی عقل میں وہ خدا کا حکم نہیں آ رہا, یا وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ اس کے قلب میں وہ بات نہیں اتر رہی, تو اس کے لیے حکمت آپ نے اختیار کرنی ہے. اس میں حکم میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہوتی, حکم میں ٹیڑھ نہیں ہے, اس میں طریقہ اظہار میں ٹیڑھ ہوتی ہے, بات پہنچانے میں ٹیڑھ ہوتی ہے. اس وقت جتنے بھی احکام ہیں, چاہے وہ ہمارے معاشی احکام ہو, معاشرتی احکام ہو, ایک بعض دفعہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی خدا کا یہ حکم ہم تک صحیح سے نہیں پہنچ پا رہا. تو خدا کے حکم میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے, کمزوری ہے تو پہنچانے والوں میں ہے, کمزوری ہے تو ہم جیسوں میں ہے, کمزوری ہے کہ ہمارے اعمال کم ہیں, ہمارا دعوتی اسلوب. لیکن اگر ہم اس دعوتی اسلوب کو آگے لے جائیں تو یہ اللہ کی حجت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بھیجا تھا. تو یہ اسلوب ہمیں اپنے یہاں اختیار کرنے چاہیے, اور انہی اسالیب کے اختیار کرنے سے سامنے والوں پر دلائل قائم ہوتے ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا جا رہا ہے فرعون کے دربار میں, قول لینا کہ دیکھو نرمی سے بات کرنا. موسیٰ علیہ السلام اپنے مزاج میں ایک غصے والے آدمی. ایک نقطہ علماء نے لکھا ہے, میں عرض کر دوں کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حکم خدا نے دیا تھا, جو خدا مستقبل کو بھی جانتا تھا کہ یہ فرعون ایمان نہیں لائے گا. جی ہاں, اس خدا نے جب حکم دیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہا ہے اللہ کو معلوم ہے, جو اللہ کے لیے تو سارے ماضی حال مستقبل سب ایک ہی ہے, کہ یہ دعوت قبول نہیں کرے گا. اس کے باوجود بھیجتے وقت کہا قولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. تو اس سے ہمیں ایک اسلوب نکل کر آیا. ہمارے یہاں بعض دفعہ یہ بہت بے احتیاطی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں نہایت سختی سے دیتے ہیں, یا آج کل طنزی انداز میں دعوت بہت پھیل گئی ہے کہ بھائی تم تو خدا کو بس صرف خاص دنوں میں یاد کرتے ہو, باقی دنوں میں تو تمہارا خدا سے کوئی صلح ہوئی. یہ اسلوب جو دعوت کا ہے, یعنی ایک سوسائٹی میں ایک جو چبوترا ہے اس کے اوپر خود کو بٹھا لیا اور سوسائٹی کو نیچے رکھ دیا. یہ نہیں اسلوب. کیا یہ تکبر تقوی کی شکل نہیں؟ یہ بالکل ہے. کیا یہ خبط عظمت کی شکل نہیں؟ بالکل ہے. کیسی عجیب بات ہے. اور دین پیش کرنے والے کو تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کا علم مخاطب کے علم سے زیادہ ہونا چاہیے, اور اس کا کردار مخاطب کے کردار سے بلند ہونا چاہیے. اگلا حصہ اس آیت کا اس پر آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نرفع درجات من نشاء, ہم جسے چاہتے ہیں اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں. یہاں تو انبیاء کی بات ہو رہی ہے, ہم اس کو جوڑتے ہیں ذرا حالات حاضرہ سے. یہاں پر درجات بلند کرنے میں ظاہر ہے کہ مادی درجوں کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر روحانی درجوں کی بات ہو رہی ہے. آج اگر کوئی شخص, یعنی مجھ جیسا جاہل آدمی اپنا روحانی درجہ بلند کرنا چاہے
تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو بات ہوئی ہے، اللہ جل شانہ نے دو صفات کے ساتھ اس کو جوڑ کر نبوت کے بارے میں بات کی ہے. پہلی ابتدا تو یہ ہے اس آیت کی، اور اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجہ، اور درجات میں تنوین لا کے اور تعمیم کر دی ہے، درجوں پہ درجے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مدارج طے کراتے چلے جاتے ہیں، جو ہدایت کے مدارج ہیں، جو روحانی مدارج ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیوں کس کو چنتے ہیں، کیوں چنتے ہیں، یہ اللہ کا علم کامل ہے. یہ تو انبیاء کے تعلق سے نا، اور رسول کے تعلق سے. لیکن آج اب اگر کوئی آدمی اپنے روحانی درجات کو، روحانی کیفیات کو بڑھانا چاہتا ہے تو کیا کرے گا؟ تو سب سے پہلا حکم تو وہ یہی ہے جو قرآن کریم کا حکم ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ تم اللہ والوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کرو، ماحول کے اندر بیٹھنا شروع کرو. کسی اللہ والوں کے ماحول میں جا کر بیٹھنا یہ آدمی کے ایمان کو بڑھاتا ہے، ایمان کی کیفیات کو بڑھاتا ہے. جیسے اپنے آپ کو مسجد سے جوڑو، آپ اپنے آپ کو مسجد سے جوڑنا ایمان کی کیفیات کو بڑھاتا ہے، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا کیفیات کو بڑھاتا ہے. اسی طریقے سے قبرستان کا جانا، قبرستان میں جنازوں میں شرکت کرنا، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو آدمی کے ایمان کے روحانی درجات کو بڑھانے کا ذریعہ ہوتا ہے. لیکن جو اس کے ساتھ اور چیز بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ درجات بڑھتے اور محفوظ اسی وقت رہتے ہیں جب آدمی اپنے اخلاق کی حفاظت کرتے ہوئے چلتا ہے، کیونکہ اخلاق پریزرویٹو ہیں ان درجات کے. اگر اخلاق میں کمی آتی ہے تو پھر ان درجات کے اندر بھی خود بخود کمی آتی چلی جاتی ہے. مثال کے طور پہ ابھی جو آپ گفتگو فرما رہے تھے، مفتی ارشاد صاحب نے جو بات فرمائی، اور جو آیت نے ہم کو 3 سبق دیے ہیں کہ حکمت اور موعظت، اس موعظت کا ایک بات بہت بنیادی طور پہ یہ لکھی ہے کہ سامنے والے کو مدعو کی حقارت دل میں نہیں ہونی چاہیے. داعی کے دل میں، داعی کے دل میں اگر خدا نہ خواستہ مدعو کی حقارت آ گئی تو پھر اس کی دعوت کے اندر سے اثر نکل جاتا ہے، دعوت کے اندر سے جان نکل جاتی ہے. اس کی دعوت تو ہمیشہ تنقید، تنقیص، تردید سے خالی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر نقص نہیں نکال لیں، عیب نہیں نکال لیں، اور محبت کے ساتھ پیش کریں. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب آدمی یہ دعوت رکھ دیتا ہے اور جب نبی اس طرح چل رہے ہوتے ہیں، نبی اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو پھر اللہ اس کے نتیجے میں کیا کرتے ہیں؟ اس کا نتیجہ یہ آیت ہے. اسی طرح اگر داعیان امت بھی اگر اپنا کام کرتے چلے جائیں گے نتائج سے بے فکر ہو کے کہ بھائی اگر ہم اتنی ہلکی بات کریں گے تو وہ تو پلٹ کے 2 جواب دے دے گا، اگر ایسی صحیح بات وہ تو مانے گا نہیں، ذرا زور زبر سے کرنی چاہیے، ذرا اس کو سنا دینی چاہیے، ذرا طنز کرنا چاہیے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ کہ شاید آپ اس کو 2 لفظ سنا کے اپنی تسلی تو کر لیں گے، لیکن جو اس آیت میں فضیلت آ رہی ہے اس فضیلت سے شاید محروم ہو جائے. جو اللہ جل شانہ آپ کی بات میں اثر ڈالیں گے، جو اللہ جل شانہ روحانی مدارج طے کروائیں گے، جو اللہ جل شانہ روحانی ترقی ہوگی وہ رک جائے گی. جس کو آپ نے اس سے پہلے ایک لفظ آپ نے استعمال کیا تھا، آپ نے اصطلاح کہ کیونکہ تقوی کا تکبر بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس کو آدمی پکڑ نہیں سکتا. اس کے لیے تو آپ کو خود کسی ایسے اللہ والے کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے جا کے، اور اس کے قدموں میں بیٹھنا پڑتا ہے جو اس کو ڈائیگنوز کر سکے. اس کو ڈائیگنوز کرنا مشکل ہے. ایک متقی پرہیزگار آدمی کے اندر کیا تکبر آ سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. اور پھر تکبر تقوی، خبت عظمت، ایسا ممکن نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایک دعا سکھا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھا دی. اللہ اکبر. اے اللہ مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا اور دوسروں کی نظروں میں بڑا بنا. فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اللہ ہمیشہ دعا کیا کی؟ اللہم احینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اللہ زندہ رکھیو تو مسکینوں کی طرح رکھیو، موت آئے تو مسکینوں کی طرح. محشر کے میدان میں اللہ جب حساب کتاب ہو تو یا اللہ مسکینوں کے ساتھ حساب کر دیو. خاموشی تے بے حساب بغیر حساب کتاب کے چلے. کیا مطلب یہ کہ اللہ جل شانہ کو یہ پسند ہے تواضع، اللہ کو یہ تواضع پسند ہے. تو جب میں نے اپنی دعوت رکھنی ہے تو اپنی عبادت کا زوم اپنی عبادت کو پیش کر کے دعوت نہیں رکھنی. اپنے آپ سے نہیں تعلق جوڑنا، اپنی ذات سے نہیں تعلق جوڑنا، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے. اللہ کی صفات کو بیان کرنا ہے، اللہ کی محبتوں کو بیان کرنا ہے. اسی لیے اور آپ کو توقع بھی نہیں رکھنی ہے. آپ نے آج ایک
جی آپ فرمائیے. اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام ہمیشہ مخاطبین کو یہی فرمایا کرتے تھے نا کہ بھائی مجھے تو تم سے کوئی نہیں چاہیے نا, مجھے تو تم سے کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے, اور میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں. تو جب آپ کو مدعو سے توقعات بھی نہیں ہے, اس کے مال سے آپ کو کوئی توقعات نہیں ہے, آپ کا خالصتاً یہ ہے کہ کسی طرح اس کا تعلق اللہ کی ذات علی سے سبحان اللہ. آپ ہی کے بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. مفتی صاحب آپ بھی ارشاد فرمائی اس تعلق سے بہت اہم بات. ایک جملہ سننے کو ملتا ہے ہمیں اور آپ کو, دیکھیے معاشرے میں, کہ یہ تو آپ تو نیکیوں کا زمانہ ہی نہیں ہے, یہ تو نیکیوں کا دور ہی نہیں ہے. اس لیے کہی جاتی ہے یہ بات شاید کہ ایک توقع ہوتی ہے کہ اس آدمی کا جوابی رویہ ایسا ہوگا. جب وہ رویہ ویسا نہیں ہوتا ہے جس کی ہمیں توقع ہوتی ہے, تو جب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یار یہ تو نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے. جو مفتی صاحب نے بات کی, کتنی اہم بات, کہ میں جو نیکی اگر کر رہا ہوں تو میں کچھ ریٹرن کے لیے نہیں کر رہا, میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں یہ نیکی. تو یہ کیا بات ہوئی کہ نیکیوں کا زمانہ نہیں ہے؟ نیکی کرنے کا عمل کبھی رک سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. ارشاد. دیکھیے یہ جو بات ہے کہ نیکیوں کا زمانہ نہیں ہے, اصل اصول تو یہ ہے کہ جب ایک انسان نیکی کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے کرے. جو حدیث شریف میں آتا ہے من آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان, اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے نہیں دیا, اس آدمی کا ایمان پورا ہے. اللہ کے لیے دینے کا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ کوئی نیکی کریں تو ایک بشری تقاضا انسان کا یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ اچھائی کرے تو توقع رکھتا ہے کہ میرے ساتھ بھی اچھائی کرے گا. لیکن جب وہ ایمان کے اندر اتم درجے پہ پہنچے گا تو وہ اس سے اپنی اس توقع کو منقطع کر دے گا. حدیث شریف میں آیا کہ صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کامیابی کا راز, تو آپ نے فرمایا جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ, تکن اغنی الناس, تم سب سے زیادہ مالدار آدمی ہو جاؤ. انسانوں کے پاس سے چیزوں سے بے نیاز جب نہیں ہوتا انسان, اور اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی, تو توقع میں یہ ہوتا ہے کہ اب یہ میرے ساتھ بھلائی کرے گا, یا کم سے کم میں نے جو اس کے ساتھ بھلائی کی اس کے لیے میرا احسان مند ہوگا, یہ شکر گزار ہوگا. ہونا چاہیے اس کو, اس کی ذمہ داری ہے. جو شخص انسانوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا, حدیث میں آیا. لیکن ہمیں یہ بھی تلقین کی گئی کہ اگر وہ شخص کے اندر ایسی کیفیت, ایسا جذبہ نہیں ہے, آپ کرتے رہیں. چنانچہ بڑا جو مشہور واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ افک ہوا, تو جب ایک آپ کے عزیز تھے حضرت مصطح بن اساسہ, آپ نے فرمایا تھا کہ بھئی اب میں ان کی مدد نہیں کروں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ, پوری آیت تھی, اس کے اندر فرمایا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, تم بھی بخش دیا کرو, تم بھی درگزر کیا کرو. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کیا کرے؟ تو انہوں نے فوراً کیا تھا کہ اے اللہ ہم میں پسند کرتے ہیں. اس سے کیا تلقین ہوئی تھی کہ اگرچہ انہوں نے تمہارے ساتھ ایسا رویہ رکھا جو تمہاری توقع کے برخلاف تھا, لیکن تم بھی درگزر کرتے رہو, اس لیے کہ جب تم یہ درگزر کرو گے تو یہ در حقیقت اس اعلیٰ اخلاق کی تلقین ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے طائف میں, لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا نہیں کیا کہ اللہ نے فرشتہ اتار دیا. وہ آ کے عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ حکم دیں تو میں یہ پہاڑ میں لا دوں, تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں اے اللہ تو میری قوم کو ہدایت عطا فرما, یہ نہیں جانتے. تو اس سے یہ ہمیں تلقین, ہمیں جو بات ملتی ہے کہ خصوصاً دین کے کام میں, ایک تو ہے کہ عام ہم نیکیاں کریں, ان کے اندر بھی یہ معاملہ ہے, لیکن دین کے معاملے کے اندر تو آپ نے یہ سنا ہے اور یہی کرنا ہے, اور انبیاء کی تلقین ہے. اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں دعوت کے وہ اسالیب زیادہ کامیاب رہے ہیں کہ جس میں لوگوں نے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ مجھے سامنے والا گالیاں دیتا ہے, برا بھلا کہتا ہے, اپنی بات اللہ کا پیغام رکھ دیا. وہ پیغام جب یہ رکھتے ہیں تو وہ بات اللہ کی طرف سے پوری ہوتی ہے. اور یہ جو ارشاد فرمایا گیا تھا کہ نرفع درجات من نشاء, اس کے اندر بھی اس چیز کی طرف ایک اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو اپنی مشیت کی طرف یہ بات رکھی, اور قرآن کریم میں دوسری جگہ تلک الرسل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. تو بعض علماء کرام اور بعض مشائخ نے اس بات کو لکھا ہے کہ اللہ نے جو انبیاء پیدا کیے ہیں ان کے ساتھ مختلف رنگ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اللہ نے ان کی روح القدس کے ذریعے تائید کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلم اللہ موسیٰ تکلیم معاملہ فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جو ہے وہ علم الاولین والآخرین آپ کو دیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوبیت کبریٰ دی گئی. تو یہ تمام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے لوگ ہیں, ان کے ساتھ مختلف درجات ہیں, مختلف رنگ ہیں, اور یہ چیز خدا تعالیٰ اپنی مشیت پہ رکھتا ہے کیونکہ ان ربک حکیم علیم, وہ بہتر حکمت رکھنے والا ہے, وہ جاننے والا ہے. تو یہی چیز یہاں پر بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو مراتب رکھتا ہے انسان کے, جب وہ دعوت دیتے ہیں, اور انبیاء کرام بھی دعوت دیا کرتے تھے اور انسان خود بھی دعوت دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات اور اس کے مراتب کے اندر جو فرق رکھا ہے کہ کوئی داعی کسی اسلوب میں دیتا ہے, یہ خدا کی حکمت ہے. من حیث المجموع اگر دعوت کا رویہ انبیاء کی دعوت سے ملتا ہوا ہے
دعوت کا رویہ، چاہے آپ ان لوگوں کو دعوت دے رہے ہوں جن لوگوں کے اعمال میں کمزوری ہے، یا آپ ان کو دعوت دے رہے ہوں جن کے ایمان نہیں ہے، ان کے اندر آپ کے اسلوب یہی ہونے چاہیے۔ اور اس سے ہمیں ایک اور تلقین بھی ملتی ہے انیق صاحب، کہ ہمارے ہاں ایک بڑا آج کل کی جو بیماریاں ان میں ایک بیماری یہ ہے کہ میں جس دعوت کے کام میں ہوتا ہوں میں سمجھتا ہوں وہی کام صحیح ہے، باقی سب غلط کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ لکھ کر دعوت دے رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہی دعوت ہے، کوئی بول کے دعوت دے رہا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اگر کوئی شخص داعی ہے، وہ کسی بھی جگہ سے دعوت دے کر خدا تک بلا رہا ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اللہ نے درجات میں کمی بیشی رکھی ہو، مگر داعی ضرور ہے، داعی ضرور ہے، اور خواہ اس کی جو فکر ہے یا اس کا جو دین کی تعبیر اس کے پاس ہے وہ اس فکر سے موافقت نہ رکھتی ہو، من حیث المجموع تو وہ من حیث المجموع وہ توحید کا پیغام دے رہا ہے، وہ توحید کا پیغام دے، من حیث المجموع دعوت رسالت کی بات کر رہا ہے، پھر وہ صلی اللہ اللہ کی علیہ طرف بلانے وسلم والا ہے۔ مفتی صاحب کتنی پیاری بات آپ نے اٹھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواہ کوئی بھی کام دین کے لیے کر رہا ہے، دین کے لیے تو کام کر رہا ہے نا، ایک درخت ہے اور اس درخت کی شاخیں ہیں، یہ تمام مسالک، جب درخت میں کفر نہیں ہے تو شاخوں میں کفر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جس وجہ سے جو دعوت کے اسالیب ہیں ان میں یہ بات ہمیں اندر ضرور رکھنی چاہیے کہ اگر دعوت کا کام من حیث المجموع دائرے میں ہے، دعوت توحید کی ہو رہی ہے، دعوت رسالت پر چلنے کی ہے، احکام خدا کو ماننے کی ہے، تو چاہے وہ آدمی تحریر کے ذریعے کرتا ہو، تقریر کے ذریعے کرتا ہو، گشت کر کے کرتا ہو، بیٹھ کے کرتا ہو، اس کا تعلق وہ سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، اگر وہ دین کا کام کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ دعوت کے جو یہ اسالیب ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو تلقین کیے، اس کے اندر دعوت کے مختلف رنگ رکھے۔ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس معمول کو اپنایا کہ انہوں نے اپنے یہاں خانقاہیں قائم کی، وہاں لوگوں کو بلایا، کچھ نے کچھ اور اسلوب بنائے، لوگوں میں نکل کر دعوت دی، کچھ نے جو ہے وہ تفسیر کے ذریعے دعوت دی، کچھ نے درس حدیث کے ذریعے دعوت دی، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ درس جو ہے ریڈیو کے ذریعے آ کر دیے، کچھ نے آ کر ٹی وی کے ذریعے دیے۔ اگر یہ ساری دعوتیں من حیث المجموع اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ حدود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اندر رہتے ہوئے دعوتیں ہیں، تو یہ دعوت کے مختلف رنگ ہیں، ان کو جوڑنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ میں اگر جو ہے تحریر کے ذریعے دعوت کا کام کرتا ہوں تو میں یہ نہ کہوں کہ وہ لوگ جو کہ کہیں بیٹھ کر دعوت دے رہے ہیں وہ غلط ہیں، یا کوئی چل کر دعوت دے رہا ہے وہ غلط ہے۔ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ اگر اس کی دعوت سے 4 لوگ دین کی طرف آتے ہیں، خیر کی بات سنتے ہیں، وہ بھی ایک دعوت ہے، اور وہ قرآن پیش کر رہا ہے، وہ سیرت کو پیش کر رہا ہے۔ قرآن اور سیرت بائنڈنگ فورس، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فروعی معاملات پر تو بحث کرنی ہی نہیں چاہیے، ہاں سب کا رخ ایک ہی طرف ہے اور وہ ہے بیت اللہ شریف کی طرف، اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اب یہاں پر بات یہ ہو گئی کہ ان ربک حکیم علیم، اللہ جانتا ہے، وہ حکیم ہے، علیم ہے کہ کس کو کون سا مقام دینا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض پہ بھی بات فرما دی مفتی ارشاد صاحب نے۔ اب اگلی آیت پر آتے ہیں، بہت اہم نقطہ یہاں پر آ رہا ہے سامنے، گفتگو چل رہی ہے جاری۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، اللہ اکبر، ہم نے ابراہیم کو اسحاق بیٹا، یعقوب پوتا، اب اسحاق کے بھائی اسماعیل بھی، تو اسماعیل کا ذکر بہت اہم، اسماعیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نسل سے، تو یہاں کیوں نہیں آیا اسماعیل کا ذکر؟ کوئی خاص حکمت؟ ارشاد۔ دیکھیں ایک بات تو میں مفتی ارشاد صاحب کی ایک بات جو نے اٹھائی تھی، وہ اس کا میں میرے ذہن میں ایک ملفوظ آیا ایک بزرگوں کا بڑا، اچھا، وہ بہت زبردست ملفوظ ہے داعیان کے لیے، خاص طور پہ جو مختلف تحریکوں سے، وہ فرماتے ہیں کہ داعی کی اخلاص کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اسے دین کے تمام شعبے اپنے رفیق نظر آتے ہیں، کیا بات ہے، کیا فریق نظر نہیں، سبحان اللہ، یہ اس کے اخلاص کی علامت ہوتی ہے کہ اسے یہ لگتا ہے کہ یہ تمام شعبے میرے رفیق ہیں، یہ کام میں نہیں کر سکتا تھا، میری علمی قابلیت اتنی نہیں ہے کہ میں لکھتا کتاب، میں یہ ہو سکتا نہیں کہ میں مناظرہ نہیں کر سکتا تھا جا کے، میری پاس دلائل نہیں ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں لکھ لیتا ہوں، میں تو نکل نہیں سکتا دروازے پہ، ہر ایک کے دروازے پہ جانا میرے بس کا نہیں ہے، کوئی تو اسے فرمایا یہ اس کے اخلاص کی علامت ہوتی ہے کہ اسے دین کے تمام شعبے والے اپنے رفیق نظر آ رہے ہوتے ہیں، فریق نظر نہیں آ رہے ہوتے کہ نہیں یہ، اور اس سے کیا وہ جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ سارے رنگ اصل میں اجتماعیت کے رنگ ہیں، اس سے کیونکہ اس لیے بات یہ بہت اہم ہے کہ ہم بعض دفعہ جب کسی ایک خاص اس میں ہوتے ہیں، کسی خاص ماحول میں ہوتے ہیں، تو ہمیں دوسروں میں خدا نہ خواستہ اپنے اس طریقے سے بند ہو جاتے ہیں کہ ہم دوسری محنت کو، دوسرے شعبے کو
بعض دفعہ اس حد تک پہنچتے ہیں کہ اسے دین کا کام ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے، اسے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں وہ تو کچھ اور کر رہا ہے، اس سے دین نہیں ہے. حالانکہ بھائی جب وہ اور جو میں کر رہا ہوں وہی صحیح ہے، وہی صحیح وہی صحیح ہے، اور اسی کی مقدار بھی زیادہ ہے، معیار بھی زیادہ ہے، معیار بھی زیادہ ہے، محنت بھی زیادہ ہے، فائدہ بھی زیادہ ہے، اور اس کو تو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. وہ تو جیسے کسی تاریخ اس کو طے کرنے والا میں کون؟ یہ جو مسئلہ آتا ہے دیکھیں، یہی وہ مسائل شروع ہوتے ہیں جہاں سے پھر توڑ شروع ہوتا ہے. پھر آپ خود بخود فروعی مسائل میں خود بخود سلپ ہو جاتے ہیں. جب آپ اس لیول پہ رہ کے بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ سب میرے رفیق ہیں، تو آپ فروع پہ آتے ہی نہیں ہیں. آپ تو اصولی باتوں پہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ہم تو ان باتوں پہ جمع ہوں گے جو سب مشترک ہیں. آدمی قدر مشترک اس وقت تلاش کرتا ہے جب اجتماعیت مقصود ہوتی ہے. بات ہے. اور آدمی کو افتراق، دیکھیں انیق صاحب، داعی کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ پہلے یہ طے کریں مقصود سامنے والے کی اصلاح ہے یا فساد ہے. اسٹریٹجی بعد میں طے ہوگی. اگر مقصود ہی یہ ہے کہ نہیں اس کے اندر تو آپس میں امت میں توڑ پیدا کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی اسٹریٹجی بہت کلیئر ہے. اس کی اسٹریٹجی ہے طنز کی، اس کی اسٹریٹجی ہے تنقید کی، اس کی اسٹریٹجی ہے صرف اپنی ذات سے جوڑو، اپنی آپ سے جوڑو، اپنی، اس کی اسٹریٹجی بہت کلیئر ہے. اور آپ نے جوڑنا ہے تو اپنے آپ کو مٹا کر اصولوں کے اللہ کی ذات سے جوڑنا ہوگا، اپنی ذات سے نہیں جوڑنا ہوگا، اپنے آپ کو مٹا کے پیش کرنا ہوگا. یہ دین کا تقاضا ہے، یہ دین کا تقاضا ہے. مفتی صاحب اب آپ اس آیت کے اوپر ارشاد. اللہ جل شانہ نے یہاں پر مخاطبین ہیں اس وقت مکہ والے، اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہا کرتے. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام کی 3 بڑی قربانیاں. ابراہیم علیہ السلام نے گھر والوں کو، باپ کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنی برادری کو چھوڑا. اللہ جل شانہ نے جہاں ان کو انعام میں عطا فرمایا، ان کے وطن سے بہتر وطن عطا فرمایا. ٹھیک ہے. جد امجد ہیں عربوں کے، اللہ جل شانہ نے بیت اللہ عطا فرما دیا. اللہ جل شانہ نے برادری میں ان سے انبیاء کرام علیہ السلام کی ذریت جو ہے وہ ساری کی ساری ذریت انبیاء کرام علیہ السلام کی عطا فرما دی. اس سے اچھا خاندان مل گیا. اب یہاں پر ایک جد امجد کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام جد امجد، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہے. آپ سوچیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے وہ آپ کی ذریت میں ہیں. آپ ایک جو ہے وہ ایک بیٹے سے آئے ہیں اور ایک اسماعیل علیہ السلام سے. یہاں پر بنی اسرائیل کا واقعہ، خاص طور پہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان کا بیان کرنا مقصود تھا. اسحاق علیہ السلام کا ذکر آیا اور اس کے بعد جتنی ان کی ذریت چلی ہے اس تمام کا ذکر جو ہے وہ اس کے اندر اللہ جل شانہ نے ذکر کیا ہے. حالانکہ جو مشرکین مکہ ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام اپنا رشتہ جوڑتے تھے، لیکن یہاں پر بنی اسرائیل کے انبیاء کا یہ ذکر. اچھا، اب ایک بات یہ بھی سمجھا دیجئے ہمیں کہ ذریت کی بات ہو رہی ہے نا، وہ نوحن ہدینا من قبل ومن ذریتہ داؤد وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پر ذریت نوح یا ذریت ابراہیم؟ ذریت ابراہیم آگے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد چل رہی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. اور جب آپ اس کو نوح علیہ السلام کی ذریت میں لیں گے تو ابراہیم علیہ السلام خود نوح علیہ السلام کی ذریت میں. وہ تو بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے اس کی نسل چلتی ہوئی چلی آ رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے جد امجد نوح علیہ السلام ہے نا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ نسل چلی ہے. عربوں کے جد امجد جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام عطا فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب ایک بس لاسٹ منٹ ہے. وَكَذَلِكَ مِنَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ارشاد فرما دیجئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بعد یہ کئی جگہ جملہ ارشاد فرمایا. 23 پارے میں بھی ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ان حضرات کی، ان انبیاء کرام کی جو قربانیاں تھیں، یعنی باوجود اس کے کہ اللہ کے منتخب لوگ تھے، لیکن ان کی جو قربانیاں تھیں اور جو انہوں نے اللہ کی راہ میں جب کچھ کیا اور جو اس طرح سے دلائل قائم کیے اور اللہ کی راہ میں دعوت دی، تکالیف اٹھائیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پھر آگے جو 23 پارے میں ذکر آتا ہے اپنی بیٹے تک کو قربانی دینے. جب یہ سارے کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر انعام میں ان کو یہ کچھ ملا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اس طرح سے محسنین کو انعام دیا کرتے ہیں، ان کو اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں. تو یہاں پر جو ہمیں بات ایک یہ سمجھ میں آتی ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ مامور من اللہ تھے کام پہ انبیاء کرام، اس کے باوجود جب یہ اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دین کی، دنیا کی دونوں نعمتیں عطا فرماتا ہے. اور دنیا کی بھی 2 طرح نعمتیں عطا فرماتا ہے. ایک یہ کہ ان کی ذریت کے اندر قرآن کریم میں دوسری جگہ ذکر آتا ہے، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس ذریت کے اندر نبوت
یعنی کہ اخروی جسے بادشاہت کہیں یعنی دینی بادشاہت اور ملوکیت دونوں رکھ دی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ میری ذریت میں ایمان رہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. تو اللہ تعالیٰ یہ پورا منظر کھینچ کے بتا رہے ہیں کہ یہ ساری ان کی اولاد میں سے انبیاء ہیں اور یہ پورا سلسلہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ذریت ہے اور ان کی جو ملت ہے وہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے چلا دی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طریقے سے محسنین کو اور نیکوکاروں کو بدلہ عطا فرماتے ہیں. آج بھی جو اس طرح کی احسان اور محسنین کے راستے پہ چلے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں اسی طرح کے بدلے عطا فرمائیں گے. وہ کسی بھی شکل کی نعمت ہو سکتی ہے، وہ ان کی اولاد میں علم جاری کر کے ہو سکتا ہے، ان کی اولاد میں ایمان جاری کر کے ہو سکتی ہے، دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، آخرت میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود پر کبھی قرض نہیں رکھتا. قدردان ہے شاکرن علیما، شاکرن علیما، قدردان ہے. اور یہاں پر یہ شاکرن یعنی شکر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ شکر عطا کرتا ہے، یعنی شکر کی قدر کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مفتی صاحب بڑا ممنون، مفتی نجیب صاحب بہت شکر گزار آپ کا. وقت یہاں مکمل ہوا خواتین و حضرات آج کے پروگرام کا. آپ اور ہم جانتے ہیں کتنے اہم نکات سامنے آ رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اب آپ کی اولاد کے ذریت کے حوالے سے وہ بھی گفتگو آگے آئے گی. نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر اب یہ پوری جو بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے. اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے کہ تمام جہانوں پر ان انبیاء کی فضیلت کیوں ہوئی، انبیاء کو فضیلت اللہ تعالیٰ کیوں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغام کو یہ افراد، یہ حضرات اس روشنی کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس روشنی کو ہمیں کس طرح حاصل کرنا ہے، کیسے اختیار کرنا ہے، یہ ہمیں قرآن کریم بتاتا ہے اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خواتین و حضرات وقت یہاں مکمل ہوا. کل کا سوال یہ تھا کہ مسلمانوں کے علاوہ کس مذہب کے پیروکار قیامت سے پہلے سور پھونکے جانے پر ایمان رکھتے ہیں؟ درست جواب عیسائی. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. 4 عورتوں سے نکاح کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ نساء میں یا سورہ نحل میں یا سورہ مریم میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے 009221343000980 یا 0092213452709. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ خواتین و حضرات ایک چھوٹا سا ایک یہ سلسلہ ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں دینی معلومات کا فروغ خاص طور پر نوجوان نسل میں، یہ ہے اس کا محرک. محمد محسن مرزا اسلام آباد سے. محمد محسن مرزا صاحب اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے صلے میں دینی کتب پر مشتمل تحفہ روانہ کیا جا رہا ہے. قبول فرمائیے. اختتام ہوتا ہے ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس کی عیب دیکھنے لگتا ہے وہ کسی اور پر عیب نہیں لگاتا. جو اپنے نفس کے عیب دیکھنے لگتا ہے وہ کسی اور پر عیب نہیں لگاتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.